सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक केस में ज़मानत, दूसरा केस दर्ज। इमरान खान के लिए मुश्किलात। 24 तारीख की इतनी खलबली मची हुई है कि जो वहाँ की पुलिस है वो भी नारे लगा रही है और भागदौड़ शुरू की हुई है, समझ से बाहर है। ऐसे नारे लगा रहे जैसे इन्होंने इंडिया फतह करना है। अपनी अवाम है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 24 तारीख को नाकाम बनाया जाएगा, जो भी प्रोग्राम है, रैली वगैरह, जो भी धरना-शरना। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ। खान साहब, क्या हो रहा है ये? आप क्या देख रही हैं? इमरान खान की एक केस से ज़मानत होती है, दूसरे में मुकदमा दर्ज हो जाता है जेल में बैठे-बैठे। हमारा साहब बदकिस्मती है मुल्क की कि भाई इंतखाबात होने के बावजूद भी नए इलेक्शन हो गए, हुकूमत बन गई, लेकिन अभी तक हालात जो है ना हुकूमत के कंट्रोल में है, न सियासतदानों के कंट्रोल में है। और एक नया, जिसे कहना चाहिए, रोज एक नई कहानी माँ उस मुल्क में सामने आ रही है, अदम इस्तेकाम की, अदम रिवायात की। और क्या इंसान कहे कि भाई दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया के हालात क्या हैं, किसी पर कोई असर नहीं हो रहा। कोई उन हालात को इस आंख से नहीं देख रहा कि भाई इसके हमारे मुल्क पे क्या असर मरतब होंगे। एक अजीब सी हबड़-दबड़ जो मुल्क के अंदर मची हुई है, वो मुसलसल उसी का तसलसल जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, जो बहुत इंतहाई खतरनाक है आवाम के लिए, मुल्क के लिए। लेकिन अब हम इस बारे में भी क्या कर सकते हैं कि भाई जब सियासतदान ही अकल नहीं कर रहे, ना इमरान खान साहब की पार्टी है और ना वो इमरान खान साहब को है, और ना ही उनका मुखालिफिन जो है या वो लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में है, सियासी पार्टियां, उनको कुछ किस्म की होश आ रही है। बजाय इस मामला को 24 तारीख को जो ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, उन्हें को समझाने की कोशिश की जाती, उनके साथ पैसे रवाज पैदा किए जाते, आगे से वो पुलिस फोर्स के जो है वो सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। और कल पुलिस अफसर का हुक्म था, वो था, बयान था कि पंजाब के अंदर हम 26,000 पुलिसमैन जो है वो सड़कों पर लेकर आएंगे और हम देखेंगे कि कौन हमारे साथ मुकाबला करता है। अब ये कोई रियासत की ऐसी बातें करना कोई रियासत का काम है? तुम्हारे पर अगर खुदा ना खास्ता कोई सामने ऐसा मसला आता है तो आपने उसको फेस करना है उस वक्त के लिहाज से। आप 4 दिन पहले ही पार्टी बन के और धमकियां दे रहे हैं कि 26,000 पुलिस सड़कों पर होगी और हम देखेंगे हमारा मुकाबला कौन करेगा। ये तो जिस हर तरफ जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने की और लड़ाई करने वाली, लड़ाई को बढ़ाने वाली बात है। जब एपेक्स कमेटी के अंदर मिलिट्री के सरबराह ने एक सख्त बयान दे दिया था, उसके बाद इनको बयानबाजी कम से कम बंद हो जानी चाहिए थी। वो काफी सख्त बयान था और उसको जो भी उन्होंने अमल करना है उसकी स्ट्रेटेजी बनाए, ना कि फिजा के अंदर खौफ पैदा करें इस किस्म के बयान जारी करके, जिससे मुल्क की बड़ी आबादी तो वो है जिसका सियासत से या इस किस्म के हंगामों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। वो तो रूटीन की जिंदगी, अपने मसाइल चाहते हैं हालो, और जो रूटीन की जिंदगी गुजरी है वो बगैर किसी रुकावट की चलती रहे। लेकिन इन लोगों के इस किस्म के बयान जो है वो एक खास किस्म का खौफ जो है वो पैदा कर रहे हैं, और हर इंसान ये फील कर रहा है कि मैं 24 तारीख को डिस्टर्ब होऊंगा और 24 के बाद क्या होगा ये भी नहीं पता। इन लोगों को दुनिया से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें जर्मनी की कितनी बड़ी मिसाल है कि जिसको 24 नवंबर को इत्तेहाद टूट गया, उसके बाद यहाँ पर किसी किस्म का कोई हंगामा आपको नजर नहीं आता, कोई ऐसा मुतालबा नजर नहीं आता कि जी हम कब अदम एतमाद लेकर आएंगे और इस चांसलर की छुट्टी कराएंगे। चांसलर ने एक जनरल अपील की कि भाई ब्राजील के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो मुतासर होगी अगर इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक लाई गई या हुकूमत तब्दील की गई। उसने एक जनरल अपील की अपने सियासतदानों से कि एक ये मसला है, दूसरा ये है कि मैंने लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर एक मुहिम चलाई थी कि साउथ अमेरिकन ममालिक जो है 6 बड़े जिनकी जियारत है उनके साथ फ्री ट्रेड किया जाए। वो हम मामला काफी हद तक आगे बढ़ चुका है और हम उस मुआहदे को साइन करने के उसमें है, और मैंने इस महीने ये साइन करना है। तो उससे ये है कि 4 बिलियन का फायदा होगा मुल्क को। तो इस वक्त ये ना कराया जाए,
एतमाद की गाड़ी हम फरवरी के अंदर इलेक्शन करवा देते हैं ताकि मुल्क का जो माशी सूरत हाल है जो चल रही है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। सब ने इसके ऊपर एग्री कर लिया, किसी ने ये नहीं कहा नहीं हमने इस बंदे को गिरा नहीं कराना है, इसकी हुकूमत खत्म करनी ही करनी है। तो दुनिया किस तरफ जा रही है, इससे हमारे सियासतदान जो है उन्हें सबक सीखना चाहिए। अब वो देख ले, वो वायदा कराया है ब्राजील के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने 6 ममालिक सबकर वो वायदा कर लिया और या वो कहते हैं फरवरी में इंतखाबात करवा लेंगे, किसी को जल्दी नहीं हो, कहते हैं ठीक है इंतखाबात हो जाए। उनके जाने के बाद उनकी अपनी पार्टी के अंदर सवाल उठा कि क्या हम इन्हीं को कैंडिडेट रखें अगले इंतखाबात के लिए या नया कैंडिडेट लेकर आए। इस चांसलर मुल्क से बाहर है, उसके बावजूद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और जो बड़ी पार्टी के सरगर्दा लीडर हैं उन्होंने यही फैसला किया कि भाई जो इस वक्त वजीर दिफा है उनको अगला कैंडिडेट जो है वो कर किया जाए। लेकिन इसके लिए पूरी पार्टी से राय ली जाएगी। अभी ये तो चंद बड़े लोगों की राय है, मतलब हर काम सबूत चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हर काम जो है उसमें धींगा मुश्ती लड़ाई और एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो कैफियत है उससे मुल्क बाहर नहीं आ रहा। इसके लिए सियासतदानों को ना जाने कब ये होश आएगी, जो खतरात मुल्क के चारों तरफ मुंडला रहे हैं, जो जंग की कैफियत पैदा हो रही है, उससे पाकिस्तान महफूज नहीं रह सकेगा। अगर रूस ने जिस तरह के कहा जा रहा है कि बरतानिया के मिसाइल भी इस्तेमाल हो गए हैं और रूस के मिसाइल भी इस्तेमाल हो गए हैं, और अगर रूस ने हमला किया इन लोगों को बदला लेने के लिए, तो फिर ईरान भी और इसराइल भी, यहाँ भी सूरत हाल जो है वो बदलती हुई महसूस कर रही है दुनिया, उससे पाकिस्तान भी महफूज नहीं रहेगा। और होना यही चाहिए हमारे सियासतदानों को भी, हमारी फौज को भी और सबको कि भाई जो दुनिया के हालात हैं उनको वो स्टडी करते हुए मुल्क के अंदर का मसला इस वक्त अदम इस्तेकाम की कैफियत पैदा न करें। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं, मुझे लग रहा है खान साहब गलती लगी, ये रूस के फ्रांस और इंग्लैंड के हथियार इस्तेमाल हुए और खान साहब पाकिस्तान वापस चलते हैं। ये बताइए इमरान खान जेल से रहा क्यों नहीं कर रहे? एक मुकदमा वो जेल में बैठा, दहशतगर्दी क्या कर दी, दहशतगर्दी जेल में बैठे। उसके लिए दोनों तरफ जिद चल रही है, एस्टैब्लिशमेंट की भी जिद है और इमरान खान की भी जिद है। वो दोनों जब तक आपस में सुलह नहीं करेंगे उस वक्त तक ये जिद कायम रहेगी और इसी जिद की वजह से मुल्क का नुकसान जो है वो हो रहा है। इमरान खान के लिए अदालतें उसी दिन फैसला करेंगी जिस दिन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उनको कोई इशारा दे देगी। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हर मामले के ऊपर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की छाप है, उनके हुक्म चलते हैं, उन्हीं की इशारे चलते हैं और इसलिए अदालतें जो है जब तक वहां से नहीं होगा, वरना कोई बात नहीं कैसा कि इतने साल गुजर गए हैं, 3 साल, उनको पर मुकदमात की कोई फैसला नहीं हो चुका कि उनकी जमानतें नहीं ली जा सकती। ये सिर्फ एक दोनों तरफ की जिद है, मिलिट्री उसको सबक सिखाना चाहती है और वो अपने जिद पर अड़ा हुआ है, वो किसी किस्म के ऐसे मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रहा जिससे मिलिट्री के आगे उसको झुकना पड़े। हाँ साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान है जी, 1 साल पहले मुल्क के क्या हालात थे, अब देखिए हमने कितना बेहतर कर दिया। क्या बेहतरी आई है? देखिए, जो इंटरनेशनल तौर पे भी कहा जा रहा है कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर आई है, चाहे वो 0 पॉइंट ही कुछ है, लेकिन हालात में कुछ बेहतरी आई है और उसकी वजह ये है कि हमें बाहर से पैसा मिलना शुरू हुआ। जो IMF वगैरह के कर्ज रुके हुए थे वो मिल गए हैं कुछ ना कुछ, उसकी वजह से कुछ गाड़ी इस वक्त चल पड़ी है। लेकिन वैसे आप जनरल हालात देखें तो हालात इतने खुशकुन नहीं है मुल्क के। इस वक्त को 40% आपको रुई इंपोर्ट करनी पड़ी है। आपकी सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल है और आप खुद अपनी रुई इतनी पैदा करते थे बल्कि रुई एक्सपोर्ट करते थे। आज सूरत हाल ये है कि 40% आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है, आपकी लोकल प्रोडक्शन सिर्फ 60% है। तो ये तो कोई अच्छा साइन नहीं है कि आप तरक्की का साइन कह रहे हैं। ये उससे कह सकते हैं कि हाँ आपकी माशी, तो हमारा जो तरीक है वो ये दुनिया को जो इंडेक्स है, जो एक्सचेंज का वो है, उसके ऊपर कहते थे जी उतने 1000 पॉइंट का इतने 1000 पॉइंट का उसको तरक्की की शरह माना जाता है, जबकि आम आदमी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मुमकिन है अगर कुछ कंपनीज की आपकी वैल्यू बढ़ रही हो, लेकिन उससे आम आदमी को ऐसा फायदा नहीं पहुंचता
جسے آپ کہہ سکیں کہ ہاں ملک ترقی کی طرف ہے. جو روزمرہ کے معاملات ہیں جس سے عام انسان کا فرق ہے, اس میں کوئی ابھی تک ایسی ترقی دیکھنے میں نہیں آ رہی. ہاں صاحب, آخر میں یہ بتائیں کہ علماء سے فتوے دلوائے جاتے ہیں, کوئی انٹرنیٹ کے متعلق آگے فتویٰ دیتا ہے, وی پی این کے متعلق کوئی, پہلے اتنے ظلم وہاں پہ ہوتے ہیں. وہ یہ سب مذہب کا جو عنصر ہمارے سیاست میں داخل ہے, اس کی وجہ سے یہ قسم کی حرکتیں ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. اب جو کچھ انہوں نے فتویٰ دیا تھا, اول تو فتویٰ دے نہیں سکتے, وہ رائے دے سکتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل. اب انہوں نے خود ہی غبارے میں سے ہوا نکال دی, یہ کہہ کے جی وہ مسٹیک تھی, وہ لکھنے کی غلطی کی وجہ سے نہیں کا لفظ بیچ میں رہ گیا تھا. یہ تو اپنا خود مذاق اڑانے والی بات ہے, اور اس کے اوپر جو رد عمل آئے ہیں تمام طبقات کی طرف سے, کسی نے بھی اس کو پسند نہیں کیا. اس لیے وہ بات سمجھے کب ختم ہو گئی, نہ وہ وی پی این وغیرہ پہ کوئی پابندی لگے گی اور نہ ہی لگ سکتی ہے. جو دنیا اس کے بغیر زندہ ہی نہیں ہے چل رہی, ٹیکنالوجی کے بغیر تو کوئی ملک بھی نہیں چل سکتا نا. اس لیے اس بات کے اپنی خود انہوں نے ویلیو گرائی ہے یہ بات کر کے. چلے بہت شکریہ. خاص عدالتیں ناکام, ملٹری کی یہ حالت ہے. کل بھی کوئی لوگ وہاں پہ میرا خیال ہے کہ شہید ہو گئے. یہ لفظ ویسے کافی دفعہ ہم بولتے ہیں, کیا کہ مجاہد بیچارے بارڈروں پہ ان کو جو آرڈر آتا ہے, پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج, چند لوگ آتے ہیں بندے پھڑکا کے چلے جاتے ہیں, یہ وہاں پہ دیکھتے رہتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے پاکستان میں, حالات کو اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ٹھیک ہونے کا دور دور تک کوئی نظر بھی نہیں آ رہا کہ کوئی اثرات ہوں ایسے. چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہے ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. نہیں, روس کے ساتھ پنگا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں. ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں کہ کچھ لوگ بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف یہ تمام ممالک جا رہے ہیں, لیکن اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی تیسری عالمی جنگ جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کرونا کے بعد, ابھی تک جو لوگ ہیں اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکے. کاروبار ہیں کئیوں کے بند ہو گئے. یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں یا دنیا بھر میں رہتے ہیں, کئی دکانیں بند ہو گئی, کئی کمپنیاں بند ہو گئی, کئی لوگ جو ہے وہ اپنا جو سرمایہ لگایا ہوا تھا اس سے ہاتھ دھو بیٹھے. ٹھیک ہے, اب جو خبر آئی ہے ہمارے پاس وہ اتنی خطرناک ہے کہ روس نے 12 دفعہ یہ کہا تھا, روس کے صدر نے, کہ اگر کسی نے بھی ہمارے اوپر حملہ کیا اور ایسے ہتھیار استعمال ہوئے, ایسے میزائل استعمال ہوئے جو دور تک مار کرتے ہیں, تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری جنگ اس ملک کے ساتھ بھی ہے. یہ 12 دفعہ توجہ دلائی گئی. جو رات ہمارے پاس اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے مسائل سامنے آئے ہیں جو پتہ چل رہا ہے کہ انگلینڈ اور فرانس سے یوکرائن کو دیے گئے اور ان کے ذریعے روس کے اوپر حملہ کیا گیا. تھوڑا سا لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ پہلے یہ جو جنگ تھی یہ زیادہ جو تھی وہ یوکرائن میں لڑی جا رہی تھی, کیونکہ روسی فوجیں جو تھی وہ یوکرائن میں تھی, اور یہ جو یوکرائن کی فوج ہے یہ اپنے دفاع کے لیے لڑ رہی تھی. مگر یہ جو نئے میزائل آپ نے سنا ہوگا کل کا پروگرام بھی, اس کی جو رینج ہے وہ روس کے اندر جا کے کئی میزائل جو ہیں وہ حملہ کرتے ہیں, گرتے ہیں, اور وہاں پہ روس کے جو بھی سسٹم ہے, ریڈار سسٹم ہے, انہیں تباہ کرتا ہے. اب یہ ڈائریکٹ روس کے اوپر میزائل گرنے شروع ہو گئے. اس وقت تک روس خاموش رہا جب تک یوکرائن میں جنگ ہوتی تھی. یوکرائن میں تباہی جو ہے وہ آپ نے دیکھا, کئی بڑے شہر جو ہے تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. لیکن اب یہ روس کو اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ یورپین ممالک نے روس کے اوپر حملہ اب کیا ہے, اور روس کے جو صدر ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بتا دیا ہے کہ اب یہ ایک ایٹمی جنگ ہوگی. امریکن صدر جو ہے وہ جانے والا ہے, مگر جو نیا آنے والا ہے اس نے جو اطلاع اس وقت ہمارے پاس ہے, روسی صدر کو کہا کہ انتظار کرو, مجھے اقتدار سنبھالنے دو.
مگر پرابلم یہ نہیں کہ اقتدار سنبھالنے دو، 2 ماہ بھی پڑے ہوئے ہیں، اور 2 ماہ میں اگر اسی طرح میزائلوں سے روس کے اندر حملہ ہوتا رہا تو روس کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب جو امریکن ہے یا یورپ کے کئی ممالک ہیں، انہوں نے یوکرائن سے اپنی جو ایمبیسیاں تھیں وہ بند کر دی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے عام پبلک کی نسبت، اور فوری طور پر یہ جو سفارت خانے بند کرنے کے بعد اپنے اپنے ممالک میں روانہ ہو رہے ہیں، لیکن عوام وہیں کی وہیں رہے گی۔ ان لوگوں نے یہ جنگ شروع کی تھی، اب ان کو چھوڑ کے یہ اپنا طبلہ سرنگی اٹھا کے وہاں سے جا رہی ہے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ واقعی جو اندر کی خبریں ہیں وہ یہی ہے کہ آنے والے وقت میں کسی بھی وقت، شاید یہ پروگرام آپ سن رہے ہوں اس کے کچھ گھنٹوں بعد یا کچھ دن میں، ایک ایسا ایٹمی حملہ ہوگا، اور اس کے بعد ہر طرف یہی حالات ہو جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ روس کے اس وقت جو صدر ہے وہ بڑے غصے میں، خاص کر انگلینڈ کے لیے، کیونکہ انگلینڈ اور فرانس کے جو میزائل استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ بھی یہاں پہ اس وقت کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ روس جو ہے ان ممالک پہ بھی حملہ کرے، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے وہ اس طرح یوکرائن پہ کوئی ایسا حملہ کرے گا، اس کے بعد ہی یورپ کے دوسرے ممالک کے اوپر حملے کیے جائیں گے اگر یورپ کوئی ایسی کارروائی کرے گا۔ روس کے صدر نے کھل کر یہ بتا دیا کہ اگر دوبارہ یہ باز نہیں آتے تو اس نے اپنی فوج کو جو بھی ہے اس کو آرڈر جاری کر دیے کہ آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ حالات ہے جناب اس وقت کے، اور لوگ جو ہے کچھ دن سے سکون کی زندگی گزار رہے تھے، مگر رات اور 2 دن پہلے سے یہی حالات نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے، اور پھر ہمارے جو دینی لوگ ہیں وہ فوری طور پر ایسی پیش گوئیاں بھی نکال کے واٹس ایپ پہ کوئی بھیج رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے، اور وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اب بچت نہیں ہے۔ حالات اس قدر خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب اتنے سال 2 سال تقریباً ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد کوئی ٹھنڈ پروگرام ہونا چاہیے تھا، کوئی سکون لیتے، جو ہونا تھا جنگ ہوگی، کوئی ایسے معاہدے کرتے، مگر ابھی تک روس کے صدر کے ساتھ کسی کی، سوائے یہ جو جرمن وہاں کا وزیر اعظم ہے اس کی بات چیت ہوئی ہے، لیکن کھل کر ابھی تک کسی نے بات چیت نہیں۔ دوسری طرف یوکرائن میں جرمن کمپنیاں اور دوسری کمپنیاں جو ہے وہ جو چیزیں بموں کے ذریعے اڑا دی جاتی ہے انہیں ٹھیک کرنے میں لگی ہوئی ہیں، بے شمار پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جنگ نہیں ہوگی، کئیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ویسے ہی ہے، دھمکیاں ایک دوسرے کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ہے، لیکن اس سے پہلے بھی تو بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں جی، اور جنگ جب بھی ہوتی ہے تو وہ صرف تباہی لے کے آتی ہے۔ فلسطین اسرائیل کے حالات آپ سب کی نظر میں آئے کہاں جا رہے ہیں۔ اسی طرح اب جو یورپ کے ممالک ہیں ان میں انگلینڈ اور فرانس جو ہے اس وقت نشانے پہ ہیں، اور جس طرح انہوں نے حملہ کیا، اپنے میزائل دیے، روس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ہماری جنگ ان کے ساتھ بھی ہے۔ یہ 12 دفعہ روسی صدر کے بیانات سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا۔ ایسی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ چل رہی ہیں جس میں بڑی تعداد میں ایسے ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ ادھر سے ادھر کیے جا رہے، اور اتنی محنت کوئی ڈرانے کے لیے نہیں کرتا۔ آج دنیا کی سلامتی کو خطرہ ہے، لوگ جو ہے پیسے والے وہ تو انتظام کر رہے ہیں، وہ تو ایسے بنکر خرید بھی رہے ہیں، فن لینڈ، سویڈن اور جو بھی اس طرح کے ممالک ہے، وہاں کی پبلک کو باقاعدہ طور پر ایسی کتابیں، ایسے اشتہارات، ایسی چیزیں مہیا کی گئی ہیں کہ آپ نے جنگ اگر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کیسے بچنا۔ یہ ممالک بھی نشانے پہ ہیں روس کے، اور اب جناب انگلینڈ بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ امریکہ کے بعد انگلینڈ، ظاہر ہے جو امریکہ کرتا ہے وہی انگلینڈ بھی کرتا ہے، اور فساد فرانس بھی ہے، لیکن جرمنی کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسے میزائل اگر دیے بھی گئے ہیں تو اس کے ذریعے حملہ نہیں ہوا۔ پرابلم اس میں یہ آ رہی ہے کہ یہ دونوں ممالک نیٹو کے رکن ہیں، اور اگر ان پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کہ جو نیٹو کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ پھر مل کر روس کا مقابلہ کریں۔ آنے والے دنوں میں کوئی اچھی
مجھے نہیں لگ رہا کوئی خبریں آئے، چند دن لگیں گے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹتا ہے، لیکن آخر پہ وہ پھر ایسا حملہ کرتا ہے، جتنی بھی اس کے پاس طاقت ہوتی ہے اسے استعمال کرتا ہے۔ یہ ابھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بڑی تعداد میں ابھی تک جو یوکرانی لوگ ہیں وہ جان سے جا چکے ہیں۔ رات کو بھی یہ اطلاع آئی ہے کہ 50 کے قریب یوکرانی فوجی ہے یا سول ہے وہ مارے گئے۔ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ صرف فوج کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ ملکوں کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، بلڈنگوں کی بلڈنگیں تباہ ہو جاتی، لوگ بے گھر ہو جاتے، کھانے کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی۔ ابھی دوسری جنگ عظیم لوگ نہیں بھولے، خاص کر جرمنی کے لوگ جو ہیں، اور اوپر سے یہ ایک اور نیا سیاپا پڑ گیا۔ تو ناظرین، کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو اس وقت سیریس ہو کے روس کے ساتھ بات چیت کرے، اور نہ انہوں نے پہلے یہ چیزیں سوچی ہیں۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے علم میں بھی ہے کہ روس ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اس کے ساتھ یہ بڑھ چڑھ کر پنگے لے رہے ہیں، اس کے ملک میں جا جا کے چھیڑتے ہیں۔ یوکرائن میں تو چلو ٹھیک تھا، اب اس کے علاقوں میں جا کے آپ جب میزائل پھینکیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر خاموش نہیں رہے گا۔ مگر آنے والے چند گھنٹے بھی ہو سکتے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، کسی بھی وقت آپ کو یہ پتہ چل جائے گا۔ ہو سکتا ہے پہلے ہلکی مقدار والے کوئی ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جائے، اور اس کے بعد کیا آگے سے جواب آتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو یورپین ممالک ہے، نیٹو وغیرہ ہے، امریکہ جو بھی ہے، یہ اس انتظار میں ہے کہ وہ کسی طرح کوئی ایسا حملہ کرے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر تیزی کے ساتھ حملے کریں۔ مگر روس نے بھی جرمنی کے کئی شہر ہیں، برلن، ہمبرگ، فرینکفورٹ، کئی یہ مائنز ویسبادن کے علاقے جو ہیں، میونخ ہے، اسی طرح فرانس، اسی طرح انگلینڈ، لنڈن، ان کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ حالات جو ہے ایک دم جو ہے تبدیل ہو جائیں۔ کئی دفعہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ سامان گھروں میں رکھیں۔ اب گیس کے مسائل، الیکٹرکسٹی مسائل، کئی چیزیں، لیکن وہ لوگ جو بچ جائیں گے اگر خدا نخواستہ سے ایٹمی جنگ ہوئی، تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی سوچے گی کہ بہتر تھا کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہی چلے جاتے۔ لیکن کوئی اس وقت بھی اس پر غور نہیں کر رہا کہ اس جنگ کو روکا کیسے جائے۔ چائنا، کوریا، روس، ایران، یہ اس وقت گروپ بنے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ تمام ممالک ہیں، اور کچھ نہ کچھ اب نکلے گا۔ جو بھی اپڈیٹ ہوئی آپ کو بتاتے رہے گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز میری نظر سے گزری، میں نے پھر تھوڑی سی تحقیق کی، اور یہ ویڈیو یورپ کے ایک ملک میں اس وقت جناب ایسا خطرناک کام ہو رہا ہے، میں نے سوچا اس پہ آج پروگرام کیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے ہر چیز کو مذہبی رنگ دے دیتے ہیں، ہمارے یورپ میں رہتے ہوں، پاکستان میں رہتے ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، معاملہ کچھ بھی ہو، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کو مذہبی رنگ دے کے، اور اپنی طرف سے بہت بڑا وہ جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں نبوت پہ ڈاکہ نہ ڈال جائے۔ اب کبھی نبوت پہ بھی ڈاکہ ڈلا ہے؟ مجھے یہ بتائیے۔ یہ ختم نبوت کے مجاہد مختلف ویڈیوز میں نظر آتے ہیں اور بتاتے ہیں جناب کہ ہم ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بیٹھے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں کہ پرابلم کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ یورپ میں مختلف گلوکار بھی آتے ہیں، مختلف اداکار آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر ایسے لوگ ہیں جو وہ پروگرام رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہے، اور یہ لوگ ہال وغیرہ بک کرتے ہیں، ہال بک کرا کے وہاں پہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، پھر وہاں کوئی ٹکٹ ہوتی ہے، وہ پیسے بنتے ہیں، پھر وہ تقسیم ہوتے ہیں، جو بھی ہے، جو بھی خرچہ مرچہ یہ لوگ کرتے ہیں، ان چیزوں کو مذہبی رنگ دیا جاتا ہے۔ کئی لوگ بورڈ لے کے ان ہالوں کے باہر کھڑے ہیں۔ اب ایک بندہ انڈین ہے، وہ اگر آیا ہوا یہاں پہ، اس کا مذہب کوئی بھی ہے، لیکن ختم نبوت کے مجاہدین ادھر بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی پاکستانی گلوکار آیا ہوا ہے یا کوئی اداکار آیا ہوا ہے تو ختم نبوت کے مجاہد
ادھر باہر کھڑے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے کہ آپ اندر نہ جائیں، آپ کا جو ایمان ہے، آپ کا جو دین ہے، یہ جو بھی ہے وہ خطرے میں ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی دین نے یہ آپ کو نہیں بتایا ہوا کہ میوزک جو ہے وہ جائز ہے، اور اس کے نام پہ آپ آ کے تو وہاں پہ لوگوں کے لیے رکاوٹ پیدا کرے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو طبلہ سرنگی میوزک یا ناچ گانا اسلام میں تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پہ پھر ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں اور بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ فلاں فرقے سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے لیے جو لوگ بھی آ کے یہاں پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں ان کے پیسے بھی حرام ہیں، ان کا یہ پروگرام بھی حرام ہے۔ ہم ختم نبوت کے مجاہد جو ہیں پہرا دیتے رہیں گے باہر کھڑے ہو کے۔ بندہ ان سے پوچھے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اگر پہرا دینا تھا تو وہاں پاکستان میں تو پہلے ختم نبوت کا جو پہرا دیا جا رہا ہے وہاں پہ جا کے تو دیتے ہیں نا، وہاں سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ تو حل کرتے۔ ان ممالک میں آ کے جو عیسائی ممالک ہیں، آپ نے یہاں پہ کسی طرح اگر اسٹے لے لیا تو پھر ان کے لیے کیوں یہ مشکلات کھڑی کر رہی، ان کے ملک میں کیوں مشکلات کھڑی کر رہی۔ پھر ایسی پوسٹ لگائی جاتی ہے، کبھی کسی مذہبی رہنما کے ساتھ کسی کی تصویر لگا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جناب اس کا تعلق فلاں فرقے کے ساتھ ہے۔ اب اگر اس فرقے کے متعلق پتہ کرو تو وہ کہتے ہیں جناب ہمارے تو یہاں پہ اجازت ہی نہیں کسی قسم کا بھی میوزک کا پروگرام کروانے کا، اور اسلام میں بھی اس کی اجازت نہیں۔ تو جو لوگ اگر کروا رہے ہیں تو ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، یہ ہمارے ان سے تعلق نہیں ہے۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے ملک میں تو ہم نے مذہب کے ذریعے جو حالات پیدا کر دیے، جو ملک کی حالت کر دی علماء نے یا دوسرے لوگوں نے، لیکن یہاں پہ بھی آ کے ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جرمنی جیسے ملک میں وہاں بھی کچھ اس طرح کے حالات بنے ہوئے تھے، پھر وہاں بھی پولیس نے چھاپے لگائے، پتہ نہیں 50-60 مساجد پہ انہوں نے ایک دفعہ میں چیک کیا، پھر کئی مسجدیں بند کی گئی، اس میں ہیمبرگ کی بھی مسجد بند ہے۔ تو یہ جو ممالک ہے یہاں پہ آپ ان کے قوانین کے مطابق اگر یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ تسلی نہیں ہو رہی تو اپنے ملک میں چلے جائیں۔ وہاں پہ اسلامی اتنے ممالک ہے، وہاں پہ آپ نے کون سا اسلام جو ہے وہ اس کی جو بھی اسلامی تعلیمات ہے اس کے مطابق سسٹم کو چلانے کی کوشش کی، وہاں بھی آپ کو اسلام نظر نہیں آتا۔ آپ لاکھوں روپے دے کے ان ممالک میں آ کے اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اپنے ممالک میں ہمیں یہ چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے۔ پھر ایسے گلوکاروں کے اوپر فتوے لگائے جا رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے جی آپ فلاں فرقے کے لوگوں کے جو پروگرام میں ان میں آتے ہیں، یہ جو پیسہ آپ بنا رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ باہر کھڑے جو کام کر رہے ہیں وہ جائز ہیں، وہ جو لوگوں کو وہاں پہ کھڑے ہو کے پریشان کر رہے ہیں وہ جائز ہے۔ میں نام کسی کا اس لیے نہیں لیتا کہ احتیاط کرنی چاہیے، ویسے ہی میں آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں۔ تو جناب اسلامی تعلیمات تو یہ ہے کہ ناچ گانا جو ہے وہ بالکل منع ہے۔ اب اگر بندہ ایک کہے کہ میں مسلمان ہوں اور اوپر سے وہ ناچ گانے کا پروگرام رکھے، یہاں سے آپ نے خود فیصلہ کرنا۔ پاکستان میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ جو اقلیت ہے ان میں ایسی بڑی تعداد ہے، عیسائی بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، احمدیوں کو بھی وہاں اقلیت کہا جاتا ہے، لیکن جو عیسائی ہیں کیونکہ ان کے مذہب میں شراب جائز ہے اور ان کے نام پہ زیادہ مسلمان جو ہے شراب لیتے وہ پیتے مسلمان۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، اگر وہ عیسائی نہ ہو تو پھر یہ شراب کس کے نام پہ لے؟ تو آپ نے تو خود اپنے مذہب کو ایسے استعمال کیا ہوا ہے کہ دوسرے مذہب کا سہارا لے کے جو غلط کام ہے ان میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی حالات ہے، یہاں بھی یورپ میں تو بالکل آپ کو پتا ہے ہر چیز جو ہے وہ فری ہے، لیکن ہم یہاں پہ بھی کبھی کسی ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کسی ہوٹل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں،
ایک بورڈ پکڑا ہوا ہے، پھر سوشل میڈیا پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، تو میرا خیال یہ مناسب چیزیں نہیں. اتنا آپ کو فکر ہے تو مسجد میں جا کے عبادت کرے. وہاں سڑک پہ کھڑے ہو کے ایک بندے کو روک کے پھر اس سے انٹرویو لینا، پھر اسے بتانا کہ میں نے اسے ختم نبوت کی مجاہد کو روک لیا، یہ جا رہا تھا وہاں پہ اور وہ صاحب بتا رہے پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ خطرے میں تھا، اس بندے نے بڑی مدد کی ہے. کیا بات ہے جناب، اتنا ایمان کمزور ہو گیا کہ آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئی. اور جو روکنے والا پہلے اس کا ایمان تو دیکھ لیں، پہلے اس کی تو حالت دیکھ لیں. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں تھوڑی سی. ویسے مذہبی طور پہ جو اسلام ہے اس میں ان چیزوں کی اجازت نہیں. آپ انفرادی طور پہ جو مرضی کرتے رہے، آپ اس پہ پابندی بھی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بزنس میں کسی میں بھی تھوڑی سی ترقی کر جاتا ہے، اس کے لیے مشکلات ہمارے لوگ کھڑے کر دیتے. میں میوزک کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے ہی کوئی بھی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی کاروبار ہو، بجائے اس کی ہیلپ کرنے کی حسد جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اندر داخل ہو جاتا ہے. یہ ہمارا چینل ہے، مجھے پتا ہے کتنی مشکلات ہمیں ہوتی. میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو. سب سے زیادہ چینل جس ملک میں ہمارا دیکھا جا رہا ہے وہ جرمنی ہے. وہاں پہ بھی حسد ہمارے چینل کے خلاف اتنا انگلینڈ میں نہیں ہے، مگر جرمنی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، چوری چھپے دیکھتے بھی، ان کے بچے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ حسد بھی کرتے ہیں اور چوری چھپے آپ کا چینل بھی دیکھتے ہیں. مشکلات پیدا کرنے کی کئی دفعہ کوشش کرتے. کبھی کوئی کہتا ہے یہ ویڈیو جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دو، لیکن اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم نے یہ چینل جو ہے اپنی مرضی سے چلانا ہے. ایک ویڈیو ڈیلیٹ کرنے سے وہ سمجھتے ہیں چینل بند ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو حسد آپ کو جو ہے وہ ہر جگہ پہ ملے گا جہاں بھی آپ ترقی کریں گے. میرا ایک دوست آج کل انڈیا گیا ہوا تھا، تو وہاں مجھے ویڈیو کال کی، تو جس صاحب کے جو صاحب اس کے دوست تھے 400-500 لوگ اس کے پاس کام کر رہے تھے، لڑکیاں لڑکے، ٹیکسٹائل کا کوئی بزنس تھا اس کا. تو بعد میں اس نے کہا یار یہ یہاں پہ تو بڑا حسد ہے ہمارے، میں تو آپ کے لوگوں میں بھی یہ چیزیں. تو اس نے کہا بہت زیادہ ہے. تو وہ کہتا ہے یار خاموشی سے چلتے رہو کیونکہ حسد بہت زیادہ ہے لوگوں میں. تو جو لوگ خود کچھ نہیں کر پاتے وہ پھر حسد کرتے. یہ چینل ہمارے بے شمار شاگرد ہیں جو ہم نے سکھائے، جو اس کو جن کو ہم نے حوصلہ افزائی دی، جن کو ہم نے بولنا سکھایا. ہمیں خوشی ہوتی ہے وہ جب پروگرام کرتے، ہم کہتے ہیں یار ہمیں اچھا لگا. حالانکہ وہ پہلے دن آئے تو ان کو بولنا بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن کیونکہ ہم نے بھی اسی طرح سیکھا تھا تو ان کو کہا گھبرانا نہیں. اور آج اپنے چینل بنا کے، چاہے وہ کسی کی بھی ویڈیو لگا کے، اپنے خود اس قابل نہیں ہے مگر چلو ہل جل تو کر رہے ہیں نا، تو ہم تو خوش ہوتے ہیں اس میں کہ چلو کسی نہ کسی طرح انہوں نے کوئی لائن پکڑی، اپنے آپ کو بزی رکھا. تو یہ جناب ہوتا ہے کہ جب کسی چیز میں آپ دوسرے سے آگے نکل جاتے ہیں، وہ پھر زور لگاتا، اس سے نہیں ہوتا، پھر وہ مذہب کا سہارا لے کے اس طرح کے کام کرتا ہے. پاکستان میں بھی اسی طرح کے حالات. اگر تھوڑا سا میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ مذہبی جو نفرت پاکستان میں، اگر احمدی دیکھے وہ یورپ میں، افریقہ میں، مجھے پتا ہے وہاں بھی اسکول کالج، یہ ہاسپٹل، پانی کے نل کے یہ لگوا رہے ہیں. سندھ میں بھی. مگر جو لوگ یہ کام نہیں کر پاتے وہ صرف پیچھا کر کے یہ بتاتے رہتے یہ مسلمان نہیں، یہ مسلمان نہیں. بھائی آپ مسلمان ہو تو آپ لگوا دو پھر وہاں. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ حسد ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کریں گے، لوگوں کے دل جیت لیں گے اور ہمارے لیے پھر مشکلات پیدا ہوگی. لوگ کہیں گے آپ نے تو ہماری مدد نہیں کی. ناظرین، حسد جو لوگ کرتے ہیں وہ بیٹھے یہی سوچتے رہتے سارا دن، وہ کام نہیں کرتے. اب یہ بورڈ لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں باہر. بھئی اگر آپ چلو آپ کے مذہب نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، مذہب کے مطابق پہلے تو آپ یہ میوزک کے پروگرام نہیں کروا سکتے. پھر پاکستان میں آپ رہتے تھے تو وہاں پہ تو ہر جگہ پہ اس سے زیادہ حالات جو خراب ہیں ان کو تو آپ نے ٹھیک نہیں کیا. سڑکوں پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں وہاں پہ، ہر محلے میں ہر گلی میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہاں آگے آپ کے جذبات مجروح، پہلے وہاں تو ٹھیک کر لینا تھا. تو جناب کام کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بدلیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.